बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए सुबह घर से निकला तो उस वक्त आसमान पे हल्के हल्के बादल के टुकड़े थे, मगर जब मैं दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आया तो उस वक्त तक अच्छी खासी बारिश हो चुकी थी। गली मोहल्ले पानी और कीचड़ बड़े बड़े थे। जो मेन बाजार हमारे घर की तरफ जाता था वो भी पूरी तरह गंदगी से भर गया था। उस बाजार में कभी तारको डाला गया था और कभी ये पुख्ता बाजार हुआ करता था, बिल्कुल साफ सुथरा। खैर, पुख्ता तो ये अभी भी है, मगर अब इसका तारकोल जगह जगह से उखड़ गया है और इसमें बेशुमार गड्ढे पड़ गए हैं। जब कभी भी बारिश होती है तो गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से इस बाजार से गुजरना मुहाल हो जाता है। आज भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल थी। मुझे सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल जैसे तैसे मैं अपनी गली तक पहुंचा। गली में दाखिल होते ही मैंने लोगों का एक हुजूम देखा जो हमारे घर के पास लगा था। इस बात से मुझे फिक्र हुई। खैर, अल्लाह खुदा खैर करे, न जाने क्या मसला है। मैं तेजी से हजूम की तरफ बढ़ा। करीब जाने पे पता चला कि हमारे साथ वाले घर में सांप घुस गया है। मोहल्ले वाले उस सांप को तलाश करने में लगे थे। ये घर रोशन अली का था, जिसमें सिर्फ वो और उसकी बीवी हुमैदा रहती थी। उनका कोई बच्चा न था। रोशन अली की उम्र 45 साल के करीब थी, जबकि उसकी बीवी की उम्र 40 के लगभग थी। मैं अपनी किताबों को संभाले अपने घर के जाने की बजाय रोशन अली के घर में घुस गया। एक बड़ी उम्र की औरत, मासी फाता, जो नाम ही की तरह हर काम में भी तेज थी, चीख चीख के लोगों को हिदायत कर रही थी, यहाँ देखो, यहाँ होगा सांप, यहाँ नहीं उस तरफ देखो। अरे बाबा, अब इसके पीछे घुस गया होगा। उसका रोब दाब इतना था कि हर कोई उसका हुक्म बिना चू चरा मान रहा था। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा हुआ और सारा तमाशा देखने लगा। रोशन अली और उसकी बीवी हुमैदा दोनों ही निहायत बुज़दिल इंसान थे। वो सांप को ढूंढने की बजाय चारपाई पे चढ़े हुए थे और ढूंढने का काम अहले मोहल्ला कर रहे थे। ज्यादा देर न गुजरी थी कि एक दराज कामत बड़ी मूंछों वाला शख्स घर में वारिद हुआ। जनाब का असल नाम तो जाने क्या था, मगर मोहल्ले में सभी जनाब को तुरम खान के नाम से पुकारते थे। तुरम खान इस वक्त खाकस्तरी शलवार कमीज में थे, ऊपर काले कलर की वास्किट चढ़ा रखी थी। उदेर उमर तुरम खान की क्रॉकरी की दुकान थी, जहाँ उसका जवां साला बेटा बैठता था और खुद तुरम खान सारा दिन आवारागर्दी करते रहते थे। अमूमन देखा गया है कि जो ज्यादा फारिग किस्म के इंसान होते हैं वो समाजी कामों में ज्यादा से ज्यादा बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तुरम खान का भी हाल ऐसा था। जहाँ कोई छोटा बड़ा मसला नजर आता, जनाब फौरन वहाँ पहुँच जाते। तुरम खान का घर मोहल्ले की दूसरी नुक्कड़ पे था, मगर फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ पहुँच जाना ही असल में उनकी आदत का हिस्सा था। वो आते ही गिरफ्तार आवाज में गोया हुए, यहाँ है सांप। उस हराम के तोहम को मरने के वास्ते रोशन का ही घर मिला था क्या? वो आया, उठकर दिखाया कि मिस्ताक। तुरम खान ने आते ही पूरे घर को उलट पलट के रख दिया। उन्होंने हर उस चीज को उलट देना अपना फर्ज अवलीन समझा जो करीने से किसी भी जगह पड़ी थी। तुरम खान का अंदाज ऐसा था कि जैसे तुरम खान के इंतजार में सांप कहीं छुप के बैठा था कि तुरम आए और आके मुझे पकड़ ले। मासी पाता तुरम खान की दस्त अंदाजी देख के गुस्से से पाँव पटकती वहाँ से चली गई, जैसे अब इसका यहाँ कोई काम ना रहा हो। मासी फाता की जगह अब तुरम खान ने संभाल ली। वो भी चीख चीख के लोगों को हिदायत करने लगे कि यहाँ देखो, वहाँ देखो, उधर नहीं उस तरफ देखो। तुरम खान ने थोड़ी देर की तलाश के बाद रोशन अली से पूछा, जब सांप अंदर आया था तो तुमने उसे किस तरफ जाते हुए देखा था? रोशन अली और उसकी बीवी अभी भी खौफ से थर-थर कांप रहे थे। रोशन अली ने लड़खड़ाती आवाज में बताना शुरू किया, वो बाहर के दरवाजे से आकर इस तरफ पेटी के नीचे घुस गया था, फिर मुझे पता नहीं कहाँ चला गया। बस में समझ गया। तुरम खान ने हाथ उठा के उसे खामोश करवा दिया। तुरम खान के कदम पेटी की तरफ बढ़ने लगे। पेटी जहाज साई की थी। उसके चारों कोनों के नीचे एक एक ईंट दे के उसे जमीन की सतह से ऊंचा रखा गया था। तुरम खान पेटी से 2 कदमों के फासले पे रुके, जमीन के सीने पे घुटने टेक के और गर्दन झुका के पेटी के नीचे देखने लगे। यहाँ तो पहले ही देखा जा चुका है जनाब, किसी मोहल्लेदार ने पीछे से आवाज लगाई। तुरम ने गर्दन मोड़ी। गुस्सा और दबदबा उसके चेहरे और मूंछों पे नजर आ रहा था। तो मैं क्या यहाँ झक मार रहा हूँ? मैं भी सांप ही तलाश कर रहा हूँ। अगर पहले देखा जा चुका है तो फिर मिला क्यों नहीं? वो शख्स अपना मूसा लेके रह गया। तुरम खान
اپنی کارروائی کرنے لگے۔ ترم خان نے اپنی جیب سے ٹارچ والا سیل فون نکالا اور اس کی روشنی پیٹی کے نیچے ڈال کے سام کو تلاش کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ منہ سے خش خش کی آوازیں بھی نکالی، مگر نتیجہ نوارد رہا۔ ترم خان اٹھے، گھر کے کونے سے ایک موٹا ڈنڈا اٹھا لائے۔ ڈنڈے کو انہوں نے پیٹی کے نیچے گھسیڑا اور ادھر ادھر پھیرنے لگے۔ اگر نیچے کچھ ہوتا تو ضرور ظاہر ہوتا، مگر شاید نیچے کچھ تھا ہی نہیں۔ ترم خان نے کہا، پیٹی کی چاروں انٹوں کو نیچے سے نکالنا پڑے گا، اگر سانپ نیچے ہوا تو خود ہی دب کے مر جائے گا، اس کے بعد پیٹی کو سائڈ پہ کر کے دیکھ لیں گے۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ یہاں رکوں اور سانپ کا عبرتناک انجام ہوتا دیکھوں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ امتحان سر پہ تھے اور مجھے ان کی تیاری کرنا تھی۔ ابھی تو مجھے اپنا کیچڑ سے اٹا یونیفارم بھی چینج کرنا تھا، اس لیے میں اپنے گھر چلا گیا۔ سانپ کا جو بھی انجام ہوتا وہ تو مجھے بعد میں پتا چل ہی جاتا۔ جاتے جاتے میں روشن علی اور اس کی بیوی حمیدہ کے قریب گیا، پوچھا، ویسے سانپ کون سا تھا روشن؟ کالے رنگ کا کوبرا تھا، روشن نے بتایا۔ ہمارا گھر روشن علی کے گھر کے بائیں طرف تھا اور ہمارے دروازے تقریباً اگٹھے ہی تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر سانپ ہمارے گھر میں گھس جاتا تو جو ہنگامہ اس وقت روشن علی کے گھر میں ہوتا وہ ہمارے گھر پہ لازمی ہوتا۔ میں نے گھر جا کے یونیفارم چینج کیا، کھانا کھانے بیٹھا۔ نشاط آباد سے ماموں آئے تھے، میں نے ماں سے ان کی بابت پوچھا۔ امی نے بتایا کہ وہ ذرا کام کے سلسلے سے باہر گئے ہیں۔ ماموں کا نام حکیم علی ہے، وہ ریسرو برس میں ملازم تھے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں سیلانی طبیعت کے مالک تھے، جس سے شہر میں کوئی رشتہ دار یا کوئی واقف کار تھا ان شہروں میں گھومتے رہتے۔ ہمارے ہاں بھی وہ اس وجہ سے آتے کہ انہیں پہاڑ بڑے اچھے لگتے تھے، مگر افسوس جس جگہ ہم رہتے ہیں یعنی شمال جنوبی سرگودا میں، وہاں پہاڑ بہت کم تھے اور جو تھے انہیں بھی روز بروز ڈائنامائٹ سے اڑا کے صاف کیا جا رہا تھا تاکہ وہاں کی زمین کو استعمال میں لایا جا سکے۔ میں کھانا کھا چکا تھا۔ امی نے بتایا کہ آج سائرہ کا فون آیا تھا، اس نے اپنی خیریت بتائی اور ساتھ ہی تمہاری خیریت بھی پوچھ رہی تھی۔ تو پھر کیا بتایا آپ نے؟ میں نے سوال کیا۔ امی ہنسنے لگی، کہہ دیا کہ تم روز بروز ہٹے کٹے ہوتے جا رہے ہو کیونکہ تمہیں کوئی فکر نہ ہی فاقہ۔ میں بھی ہنس دیا۔ فکر ہے نا امی، امتحانات سر پہ ہیں۔ امی میرے سامنے کھانے کے برتن اٹھا کے کچن میں چلی گئی۔ سارا میری بڑی بہن کا نام ہے جو جڑاوالا شہر میں بیاہی گئی۔ اس کی شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا اور وہ 2 گور مٹول بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا جب ابا جی وفات پا گئے۔ ہماری کچھ اراضی تھی جو ہم نے ٹھیکے پہ دے رکھی تھی، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ گھریلو 1-2 چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد میں کتابیں لے کے بیٹھ گیا۔ بجلی غائب تھی اور گھر کے اندر قدرتی روشنی زیادہ نہیں پڑتی تھی۔ آسمان پہ ابھی بھی بادل تھے مگر اب بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میں کتابیں لے کے اوپر چلا گیا کہ جب بارش ہوگی تو نیچے آ جاؤں گا۔ مجھے پڑھتے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ مجھے روشن علی کے گھر سے اس کے بیوی کی چیخ کی آواز آئی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید حمیدہ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، مگر پھر جب اس کا وویلا سنائی دینا شروع ہوا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ کسی بات پہ روشن علی کو کوس رہی تھی۔ میں چشمے تصور میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی چھاتی بھی پیٹ رہی ہے۔ میں نے بہتر جانا کہ جا کے دیکھوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں ایک بار پھر روشن علی کے گھر چلا گیا۔ دیکھتا ہوں کہ حمیدہ کے ہاتھ میں کچھ خطوط تھے اور وہ کسی فرزانہ نام کی لڑکی کو چڑیل، بھوتنی اور کتیا جیسے القابات سے تشبیہ دے رہی تھی۔ کچھ لوگ حمیدہ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے مگر میں جانتا تھا کہ اب یہ چپ کرنے والی ہرگز نہیں۔ حمیدہ جب کبھی لڑنے کے انداز میں بولتی تو کسی بریک فیل گاڑی کی طرح آگے ہی آگے بڑھتی چلی جاتی۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ روشن علی جیسا بھلے ماس شخص جانے کیسے حمیدہ جیسی لڑاکا عورت سے گزارا کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اب اصل بات کیا تھی، اور بات کا پتہ یہاں رہ کے چل بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ حمیدہ بول رہی تھی۔ حمیدہ جب بولتی تھی تو پھر اس کے سامنے کوئی اور بول نہیں سکتا تھا، اور حمیدہ جو بولتی تھی وہ گالیوں اور خرابات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری نظر جاوید نامی ایک نومر لڑکے پہ پڑی۔ وہ اس گلی میں رہتا تھا اور اس کا فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ یقیناً مذکورہ بالا واقعے کا عینی شاہد بھی تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ گلی میں لے جا کے میں نے اس سے پوچھا، یہ کیا بات ہے جاوید؟ حمیدہ اتنا شور کیوں کر رہی ہے؟ اس نے پہلے تو بے وقوفی کی طرح دانت نکالے اپنی بےہودہ ہنسی کا مظاہرہ کیا، پھر سر گچاتے ہوئے بولا، ہونا کیا ہے؟ وہ اپنے ترم خان صاحب ہے نا؟ ہاں، میں نے کہا۔ جب سانپ کہیں سے بھی اور پیٹی کے نیچے سے نہ ملا تو انہوں نے خیال پیش کیا کہ شاید سانپ پیٹی کے اندر گھسیا ہے، اس لیے پیٹی کو بھی کھول کے چیک کر لینا چاہیے۔ میں جھلا اٹھا، ارے بھائی یہ کیا بکواس ہے، سانپ پیٹی کے اندر کیسے گھس سکتا ہے؟ جاوید ایک بار پھر دانت نکال کے ہنسا۔ یہی تو وہ بات ہے جناب جس کی وجہ سے یہ سارا تنازع اٹھا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ پیٹی کھولی گئی، پہلے اس کا پورا سامان ہٹایا گیا، پھر کسی نے خیال پیش کیا کہ سانپ پیٹی کی تہہ تک چلا گیا ہے۔
پھر پیٹی کا سارا سامان نکالا گیا۔ سام تو نہ ملا، البتہ پیٹی کی تہہ سے کچھ خطوط ضرور ملے جو کسی فرزانہ نام کی لڑکی نے شادی سے قبل محترم روشن علی کے نام لکھے تھے۔ جیسے ہی وہ خط حمیدہ کے ہاتھ تک پہنچے، ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا جو کہ تمہارے سامنے ہے۔ جاوید نے ان الفاظ کے ساتھ اپنا بیان ختم کیا۔ ایک سوال میرے ذہن میں چبھ رہا تھا، میں نے وہ بھی فوراً جاوید سے کر ڈالا۔ یہ بتاؤ کہ جب پیٹی کھولی جا رہی تھی تو روشن علی نے پیٹی کھولنے والوں کو روکنے یا اس عمل میں مزاحم کرنے کی کوشش نہ کی تھی جناب، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جاوید نے اپنا بیان اثرینو ختم کیا اور تیزی سے اندر چلا گیا تاکہ رہا سہا تماشا بھی دیکھ سکے۔ اب میرا یہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ سانپ ملا نہیں تھا، خطوط مل گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب یہ تماشا رات گئے تک جاری و ساری رہے گا۔ میرے ایگزامز قریب آنے والے تھے اور میں کسی بھی طرح اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وقت کا ضیاع کر سکوں۔ صبح واپس گھر چلا گیا۔ میں چشمے تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اب دیگر لوگ بھی دھیرے دھیرے وہاں سے کھسک رہے ہوں گے، کیونکہ پاگل کر دینے والی حمیدہ کی بکواس کو زیادہ دیر سننا اور برداشت کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہ تھی۔ میں نے کتابیں سنبھالی، مطالعے میں محو ہوا۔ حمیدہ کے رونے اور چلانے کی آوازیں ابھی بھی میرے کانوں تک گونج رہی تھی۔ میں گود میں کتاب رکھے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار میرا دھیان بھٹک رہا تھا۔ مگر میں خاطر جمع سے پڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور کسی طرح اس کام میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آوازیں معدوم ہونے لگی۔ میں خاصی دیر اسٹڈی کرتا رہا۔ لائٹ ابھی تک نہ آئی تھی، کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ برسات میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ شام کی سیاہی دن کے اجالے کے آڑے آنے لگی اور دھیرے دھیرے اسے اپنے اندر نگر رہی تھی۔ فضا میں ہنکی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں نے کتابیں ایک طرف رکھی، موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میں لمبے بام پہ کھڑا ہو کے باہر گلی کا نظارہ کر رہا تھا۔ پہلے موسم خوشگوار تھا، بارش کے بعد موسم میں ہنکی در آئی، مجھے جھڑجھڑی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے تاکہ سردی کے احساس کو کم کیا جا سکے۔ گلی میں اکا دکا لوگ تھے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دپک گئے تھے۔ میرا دھیان حمیدہ کی طرف تھا۔ اس کی آوازیں اب بالکل معدوم ہو گئی تھی۔ تقریباً 8 سال سے روشن علی اور حمیدہ ہمارے ساتھ والے مکان میں رہ رہے تھے۔ ان کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ سردی کے احساس کے ساتھ ساتھ اب اندھیرا بھی ہاتھ سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے بہتر جانا کہ ایک نظر روشن کے گھر کی طرف ڈالوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ ان کی کمروں کی چھت ہمارے گھر کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے صرف صحن دیکھا جا سکتا تھا اور صحن اس وقت خالی تھا۔ شام کے سب متلاشی لوگ تلاش بسیار کے بعد اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ حمیدہ روشن بھی صحن میں نہ تھے۔ میں اپنے گھر کی چھت سے ان کی چھت پہ چلا گیا۔ کنارے پہ پہنچ کے میں جھکا، روشن دان کے راستے سے اندر کی طرف جھانکا۔ روشن علی اور اس کی بیوی دونوں چارپائی پہ سوگوار انداز میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دنیا جہاں میں دونوں ایک دوسرے کے سبب سے بڑے ہمدرد اور غمگسار ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ دونوں کبھی لڑے ہی نہیں یا حمیدہ کبھی روشن پہ چلائی نہیں۔ ان کی ایسی حالت زار دیکھ کے مجھے کافی دکھ ہوا۔ ان دونوں ادیر عمر میاں بیوی کا حسن کچھ دیر قبل رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے بہتر جانا کہ اب میں بھی رخصت ہو جاؤں، سو میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ میں چھت پہ رہ کے روشن علی یا اس کی بیوی کی مدد بھی کیا کرتا بھلا۔ کسی کے گھر میں سام گھس آئے تو گھر کے مکینوں کو یقیناً ماتم گنا ہونا ہی چاہیے، کیونکہ سام کسی بھی وقت اپنی پناہگاہ سے باہر آ سکتا ہے اور پھر اس صورت میں وہ کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ سام کے حملہ کرنے کا سیدھا اور صاف مطلب ہے موت۔ ماں نے چراغوں میں تیل ڈال کے انہیں روشن کیا۔ میں چراغوں کی مدھم روشنی میں مطالعہ کرنے لگا۔ ماں اور ماموں دوسرے کمرے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا۔ وقت کافی گزر چکا تھا مگر ابھی تک لائٹ نہ آئی تھی۔ اس وقت مجھے ہاتھ سردی محسوس ہو رہی تھی، شاید ہلکا سا بخار بھی ہونے لگا تھا۔ جی میں آیا کہ جا کے ڈاکٹر سے دوائی لے آؤں، مگر پھر اس خیال کو ذہن سے چٹکا کہ بدن کو ہلکی سی حرارت ہی تو ہے۔ بہرحال سردی کے احساس کو کم کرنے کے لیے میں نے آتش دان میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی۔ ہمارا گھر پرانے طرز کا تھا۔ دونوں کمروں میں آتش دان بنے تھے۔ دوسرے کمرے میں ماں اور ماموں نے بھی آتش دان روشن کیا۔ جنوبی سرگودا کے چک 46 میں جس جگہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں قدرتی گیس ایسی نعمت ناپید ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایندھن کے طور پہ درختوں کی لکڑیاں، کوئلہ، مٹی کا تیل، گیس اور بھینسوں کے گوبر کے اپلے استعمال ہوتے ہیں۔ آتش دان روشن ہوا تو ذہن پہ غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ لائٹ تو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سوچا اب سو جاتا ہوں، صبح جلدی اٹھ کے اسٹڈی کر لوں گا۔ میں اٹھا جا کے چٹائی اٹھا لایا جسے میں نے آتش دان کے سامنے کچھ فاصلے پہ بچھا دیا۔ میں نے چٹائی کے اوپر 2-3 موٹی چادریں بچھائی، اس کے بعد اپنے اوپر کمبل لپیٹ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آتش دان کی خدت مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ بلندی کے باعث آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو رہے تھے اور میری کیفیت ہپناک سی ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی سرسراہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر جب آنکھوں کے سامنے سے دھند چھٹی تو مجھے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے والا جملہ صحیح طور پہ سمجھ آنے لگا۔ مگر یہاں جو صورتحال تھی وہ ذرا مختلف تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے زمین نہ تھی، بلکہ میں پورے کا پورا زمین پہ لیٹا تھا اور مجھے اپنا پورا وجود زمین میں دھستا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سینے پہ کالا زہریلا سانپ بیٹھا تھا۔ وہ نیچے سے اپنے جسم کو بل دیے ہوئے تھا، مگر اس کا پھن اٹھا ہوا تھا اور وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے پھنکاریں نکل رہی تھی۔ غالباً میرے اڑ جانے کی وجہ یہ پھنکاریں تھی۔ اس وقت کے لیے میرے بارے میں صحیح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سام کی ہر پھنکار جیسے اجل کے گھنگرو کی جھنکار، اس کی آنکھیں جیسے نزاک کی نزاکت، گداز و ملائم سے دو انڈے جن کی قہرناک کسی پہ ٹوٹ جائے تو اس کا مقدر پھوٹ جائے اور زندگی روٹ جائے۔ یہ قہرناک یقیناً مجھ پہ ٹوٹنے والی تھی اور میری زندگی مجھ سے روٹنے والی تھی۔ میری چھاتی پہ بیٹھا سام اسپیکٹلس کوبرا تھا۔ اسپیکٹل کوبرا ایک طرح سے کنگ کوبرا سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہر چند کے کنگ کوبرا کا زہر اسپیکٹل کوبرا سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر جب کنگ کوبرا کسی کو ڈستا ہے تو اپنے زہر کی مقدار زیادہ نہیں چھوڑتا۔ اس کے برعکس اسپیکٹل کوبرا جب کسی کو ڈستا ہے تو اپنے زہر کی مقدار کنگ کوبرا کے زہر کی مقدار سے 2 گنا اس سے بھی زیادہ چھوڑتا ہے۔ تب کاٹے جانے والا جانور بہت زیادہ زہر کی مقدار کی وجہ سے جلدی موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سام نے اپنی آنکھیں میرے چہرے پہ گاڑ رکھی تھی۔ سام کی آنکھوں پہ ایک مستقل شفاف جھلی ہوتی ہے جسے اسپیکٹل کہتے ہیں، اور آنکھیں بہت کم خدمت کرتی ہیں۔ ان 2 وجوہات کی بنا پہ سام کی آنکھیں بڑی خوفناک لگتی ہیں، کیونکہ وہ آنکھیں نہیں چھپک سکتا بلکہ ایک طرح سے ٹکٹکی لگا کے دیکھتا رہتا ہے۔ ہمارے اور روشن کے گھر کے دیواروں کے بیچ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ سانپ یقیناً انہیں سوراخوں میں سے کسی سے ہمارے گھر میں گھسایا تھا اور اہل محلہ اسے روشن کے گھر میں تلاش کرتے رہے تھے۔ سانپ یقیناً سردی سے بچنے کے لیے اور آتش دان کی حدت حاصل کرنے کے لیے اپنی کمین گاہ سے نکل کے میری چھاتی پہ چڑھایا تھا۔ اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نظر نہیں آتی تھی۔ سانپ جیسے چڑھا تھا ایسے اتر بھی سکتا تھا، مگر اب سانپ کے تیور بدلنے لگے تھے۔ وہ بار بار اپنی 2 داری زبان لپلپا رہا تھا۔ ایسا عموماً سانپ تبھی کرتے ہیں جب انہیں اپنا شکار یا ہدف کے بارے میں سنگن نہ ہو۔ سانپ میں ناک کی سونگنے کی جگہوں کے علاوہ منہ تالو 2 گڑے ہوتے ہیں جنہیں جیکسن آرگن کہتے ہیں، جن کے ذریعے زبان سے وہ بو محسوس کرتے ہیں جو اس کی زبان سے باہر آ کے ہوا سے شکار کی موجودگی سے حاصل کرتی ہے۔ کچھ سانپوں میں آنکھوں اور نتھنوں کے درمیان گڑے ہوتے ہیں جنہیں پٹ آرگن کہتے ہیں۔ یہ شکار کی موجودگی میں اس کی گرمی سے محسوس کرتے ہیں، جیسے وائپر سانپ کا بار بار اپنی زبان کو باہر نکالنا اور اندر لے جانا میرے لیے شدید خطرے کی علامت تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات سما رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے سانپ کو خود سے نیچے اتارا جائے، مگر یہ کوئی اتنی آسان کام نہیں تھا۔ میری ذرا سی جنبش پہ سانپ مجھے بری طرح ڈس سکتا تھا۔ میرے خیال میں تبھی تک محفوظ تھا جب تک میں کوئی حرکت نہ کروں۔ میری ذرا سی حرکت سانپ کو مشتعل کر سکتی تھی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ سانپ کی ظاہر اور باطن سے جو لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مصروف کا ابھی میری چھاتی سے اترنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میری آنکھیں کھلے ہوئی تھی، سانپ کی ویسے ہی کھلی رہتی ہیں۔ ہم دونوں براہ راست ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ میں نے اپنے پورے جسم کو ساکت و جامد کر رکھا تھا۔ اگر آپ پہ ایسا وقت آن پڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے وقت میں انسان کا پورا جسم معاف ہو کے رہ جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے برے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہی کمال کی بات ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کر پائیں تو پھر موت یقیناً ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے خیالات کی بھٹکتی ہوئی روح کو قابو میں لا کے اس نہج پہ ڈالا جہاں کسی نتیجے پہ پہنچ کے اس افتاد سے چھٹکارے کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ میں اپنی گردن بھی نہیں گھما سکتا تھا، اس سے بھی سانپ مشتعل ہو سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار مجھے پورے کمرے کا جائزہ لینے کا موقع ملے جس سے شاید کوئی ایسی چیز میری نظر میں آئے جسے میں استعمال میں لا سکوں، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو اسے دیکھ کر کم از کم کوئی سانپ آئیڈیا ہی سوچ سکوں۔ گردن گھمانا ممکن نہ تھا، سو میں اپنے چشم تصور کو استعمال میں لے آیا۔ چشم تصور میں نے کمرے کی ایک ایک چیز نہایت باریک بینی سے دیکھی۔ جب پورے کمرے کا جائزہ لے چکا تو ایک جگہ جا کے میری نظر ٹھہر گئی۔ وہ جگہ سی آتش دان جو کہ میرے قریب تھا۔ زیادہ اہمیت آتش دان کی نہ تھی بلکہ آتش دان کی راکھ کوریدنے والی سوراخ کی تھی۔ 3 فٹ لمبا لوہے کا وہ راڈ میرے اور آتش دان کے درمیان پڑا تھا جس تک آسانی سے میرا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، اور میں قسمت آزمائی کی یہ کوشش ہر حال میں کر لینا چاہتا تھا۔ اس وقت سانپ کے منہ سے ایک زبردست قسم کی پھنکار نکلی۔ مجھے لگا جیسے میری روح نفس اسری سے پرواز کرتے کرتے رہ گئی ہو۔ مجھے جو بھی کرنا تھا وہ ایک دم کرنا تھا، اور اس میں ذرا سی بھی کسی غلطی کا استعمال بالکل نہیں تھا۔
ٹائمنگ اور تیزی میں ذرا سی بھی چوک مجھے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ میں نے گردن گھمائے بغیر اپنی آنکھوں کو گھمایا، میری نظریں لوہے کی سلاخ تک پہنچ رہی تھی، میرا ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ سکتا تھا، گویا راٹ میری دسترس میں تھا۔ میں نے آخری بار اللہ کو یاد کیا، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی، آئندہ کے گناہوں سے تائب ہوا، کلمہ شہادت پڑھا اور تیزی سے اپنا دایاں ہاتھ راٹ تک پہنچا دیا۔ ہاتھ گھماتے ہوئے جب میں نے سام پہ وار کیا تو تب میں نے دیکھا سام کا پھن تیزی سے میرے بائیں شانے پہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنا وار خالی جاتا محسوس ہوا۔ میں نے موت کے خوف سے آنکھیں بند کی، تبھی کوئی چیز میرے شانے سے ٹکرائی اور اس میں ایک درد سا اٹھا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ اللہ نے میری سنی، میں واقعی بچ گیا تھا۔ میری شانے سے ٹکرانے والا سام کا پھن بلکہ ماموں جان کا اعزاز تھا۔ ماموں رات کو حاجت کی غرض سے اٹھے، انہوں نے میری خیریت دریافت کی غرض سے میرے کمرے میں جھانکا تو انہیں آتش دان کی مدھم روشنی میں سانپ والا منظر نظر آیا۔ وہ میری جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ طویل لمحے تک انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے امی کو تو نہ جگایا، البتہ خود لٹ سنبھال کے دروازے کی اونٹ میں کھڑے ہو گئے اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔ جب میں سلاخ سے سانپ پہ وار کرنے لگا تو تب ماموں کو پوری طرح خطرے کا احساس ہوا اور وہ فوراً موقع پہ پہنچے۔ اگر انہیں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ سانپ یقیناً اب تک مجھے ڈس چکا ہوتا۔ سانپ نے میرے بائیں شانے پہ حملہ کیا اور ماموں نے اسے روکنے کے لیے مدافعتی حملہ کیا۔ جب میں نے آنکھیں بند کی تب ماموں کا لٹ میرے شانے پہ لگا، جس سے میرے شانے میں درد اٹھا۔ ماموں کے لٹ پہلے ہی وار سے سانپ دور جا گرا، ساتھ ہی ماموں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پیچھے گھسیٹا۔ ہاس بحال ہوتے ہی میں فوراً سنبھلا، اس سے پہلے کہ سانپ بھی سنبھل جاتا ماموں نے فوراً لٹ سے دوسرا حملہ کیا۔ اب کی بار لٹ سانپ کے سر پہ پڑا، سانپ کا سر پھٹا، اس کی آنکھیں اندر کو پچکی اور منہ پوری طرح کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی سانپ زمین پہ بری طرح پٹکیاں کھانے لگا۔ ماموں نے اس پہ بس نہ کیا، وہ سانپ پہ پیدر پہ وار کرتے رہے، جو سانپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں لگتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سانپ ہمارے سامنے ایک کشتے کی صورت میں پڑا تھا۔ اگلے دن یہ بات پورے محلے میں پھیلی کہ جس سانپ کو روشن کے گھر میں تلاش کیا گیا تھا وہ خدت لینے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ میرے سینے پہ سوار رہا۔ یہ بات کئی لوگوں نے مجھے روک روک کے پوچھی کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے۔ یہ بات روشن اور حمیدہ نے بھی مجھ سے پوچھی۔ میں نے کہا ہاں یہ بات بالکل سچ ہے۔ انہیں میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سانپ سے وہ اتنا ڈر رہے تھے وہ آدھا پونا گھنٹہ میری چھاتی پہ سوار رہا۔ میں نے کہا دراصل سانپ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس لیے میں نے خود ہی اسے اٹھا کے اپنی چھاتی پہ بٹھایا تاکہ وہ خدت حاصل کر سکے۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پٹ پڑی۔ تم نے ایسا کیوں کیا جمیل علی؟ میں ہنسنے لگا، اس لیے کہ تم دونوں میں بھی ہمت پیدا ہو سکے، تم حالات کا سامنا کر سکو، اپنے آپ کو تماشا بننے سے روکو اور یہ کہ ایک دوسرے کا سہارا بن سکو۔ حمیدہ دکھی آواز میں بولی، جمیل تم نے یہ سب کچھ ہماری خاطر کیا؟ ہاں۔ میں نے گرم روح پہ چوٹ کی۔ تم دونوں وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی بھی نہ لڑو گے اور ایک دوسرے کی قدر کرو گے۔ دونوں باقاعدہ رونے لگے۔ آج کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں لڑیں گے، ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں۔ میں یہ جملہ سن کے انہیں دروازے میں کھڑے روتا چھوڑ کے بازار کی طرف چل پڑا۔ رات کو شام کے آدھا پونا گھنٹے میری چھاتی پہ بیٹھنے سے وہاں پہ جو بوجھ پڑا تھا وہ اب سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید کہ میری مذکورہ باتوں سے وہ دونوں آپس میں لڑنا چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے۔